अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर बैरून मुल्क चला गया तो मैंने सास की चारपाई छत वाले कमरे में बिछा दी। वो सारा दिन वहां से मुझे और बच्चों को आवाजें लगाती, मगर हम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। जब मुझे याद आता तो मैं सास को खाना भेज देती। कई बार तो 2 दिन गुजर जाते। इसी तरह 3 साल गुजर गए। बच्चों को छुट्टियां हुई तो मैं उन्हें लेकर घूमने चली गई। 2 दिन बाद वापस आई, घर का दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। सहन में एक मैयत पड़ी थी और पास ही मेरा शौहर। मेरा नाम गजाला है और मैं अपने खानदान की सबसे ज्यादा मुंहफट और ज्यादा अथरी और सबसे ज्यादा जुबान दराज लड़की समझी जाती थी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब मेरी बातों पर घर में कोई बहस न छूटती हो। सब कहते थे गजाला है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन उसके लहजे में जो काट है वो शायद किसी की हड्डियों में भी उतर जाए। और मैं भी अपनी तारीफें सुनकर मजीद तेज जुबान हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं कहती थी कि अगर कोई उल्टे सीधे लोग मेरे सामने आए तो 1 सेकंड में उनको सीधा कर दूंगी। मुझे अपने अंदाज पर बहुत नाज था। शायद इसी नाज ने मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया था। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया जो सुनने में बहुत अच्छा लगा। लड़का न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि अमीर भी था। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके नाम कुछ दुकानें भी थीं जिनसे किराया आता था, और वो खुद भी बैरून मुल्क रहता था। उसकी फैमिली में सिर्फ एक माँ थी जो कि 3 मंजिला घर में रहती थी। मेरी माँ को जब रिश्ते की बात बताई गई तो उन्होंने बगैर किसी ताखिर के फौरन हाँ कर दी। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और पूछा कि इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा, अच्छा रिश्ता हो, दौलत और शक्ल हो, तो सबसे बड़ी बात ये कि नंदों भाभीियों का झंझट ना हो, तो देर नहीं करनी चाहिए। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई और मैंने झुंझला कर कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि नंद भाभीियों के साथ नहीं रह सकती? तो माँ ने बड़ी नरमी से कहा, बुरी तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मिजाज बहुत तेज है और मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हारे सख्त लहजे की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। उस वक्त मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आया और हंसी भी, लेकिन दिल के किसी कोने में ये बात बैठ गई कि शायद वो ठीक कह रही हैं। खैर वही हुआ कि अंधे को 2 आंखें मिल गईं। मेरी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां ना किसी का शोर था, ना झगड़े की आहट, ना साजिशों की गूंज थी। सिर्फ एक बूढ़ी सास थी और एक बहुत ही मसरूफ शौहर जिसका नाम वसीम था। वसीम बैरून मुल्क में एक फैक्ट्री में काम करता था और 2 साल में एक दफा आता था। शादी के बाद शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मेरी सास बहुत नरम मजाज थी। मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहती थी और घर में सुकून ही सुकून था। कुछ ही अरसे में अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे भी दिए, एक बेटा और एक बेटी, जो ऊपर तले पैदा हुए और जैसे ही बड़े होने लगे तो एक साथ खेलते, झगड़ते और पलने लगे। वसीम बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था और उसने उनके लिए अलग से खर्चा भेजना शुरू कर दिया था। मेरा खर्चा भी अलग भेजता था और घर का खर्चा भी अलग भेजता था। यानी पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ने करवट ली और मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी और अक्सर बिस्तर से वो उठ ना पाती थी। एक दिन ऐसा आया जब वो मुकम्मल तौर पर चारपाई पर पड़ गई। उनका खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन गया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2 छोटे बच्चों के साथ एक बीमार की तीमारदारी और खिदमत करना आसान नहीं था। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे शौहर वसीम का पाकिस्तान आने का वक्त करीब आ गया। जब वो आया तो सास की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ और कई दिन तक उनके साथ बैठा रहा। उनको दवा दी, उनके हाथ दबाए, उनसे पुरानी बातें करता रहा। लेकिन उसका क़याम तवील नहीं था और उसको वापस जाना था, क्योंकि जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां अगर वक्त पर वापस ना जाता तो नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। उसकी माँ बार बार कहती, बेटा मुझे छोड़कर ना जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वसीम की मजबूरी भी अपनी जगह थी। वो कहता था, अम्मी, अगर मैं ना गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और पाकिस्तान में दोबारा ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। माँ की आंखों में आंसू थे, बेटे के लहजे में बेबसी। वसीम को जाना ही था और वो चला गया,
جانے سے پہلے ہم سب اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ بچوں نے اسے گلے لگایا، میں نے اس کے لیے دعا کی، اور جب وہ جہاز میں بڑھنے لگا تو ایک لمحے کے لیے رکا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، غزالہ، میری ماں کا خیال رکھنا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اور بیمار بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم ان کا خیال نہیں رکھو گی تو اور کون رکھے گا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، آپ بے فکر رہیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ بچوں کو بھی اس نے سمجھایا کہ شور نہیں کرنا، دادی کو تبھی نہیں کرنا۔ بچے اب 6-7 سال کے ہو چکے تھے، وہ باتیں سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ دادی کو تنگ نہیں کریں گے۔ وسیم کو رخصت کر کے ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب ہم لوگ واپس گھر پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ آسمان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، گلیوں میں سناٹا تھا، اور ہمارے گھر کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھیں، جیسے کوئی کہانی اپنے خوفناک موڑ پر آ رہی ہو۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے میری ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ بار بار پکار رہی تھیں، بیٹا، بیٹا کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے پانی دے دو، مجھے دوا دے دو، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بوجھ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔ مجھے علم تھا کہ اب سے مجھے کیا کرنا ہے۔ راستے میں جب ہم ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے، میں نے بچوں کو ایک مشہور برگر پوائنٹ سے برگر لے کر دیے تھے، لیکن شاید سفر کی تھکن یا وسیم کی جدائی کی اداسی تھی کہ انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ وہی برگر میں نے ساس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، کھا لے۔ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، بیٹا، میں یہ سب نہیں کھاتی، میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا، اب یہی کھانا پڑا ہے، کھانا میرے پاس ہر وقت کھانا گرم کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی نظروں میں جو سوال تھے، میں نے ان سے نظر چرا لی۔ اگلے دن میں نے اپنے دل کی سنی اور ایک نوکرانی رکھ لی، کیونکہ نہ تو میرا شوہر مجھے نوکرانی رکھنے دیتا تھا اور نہ ہی میری ساس۔ ہمیشہ کہتے تھے، 2-3 لوگوں کا تو گھر ہے، اس میں نوکرانی کی کیا ضرورت ہے، اور میں چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جب وسیم چلا گیا تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے وہی کیا جو میرے دل میں تھا۔ اگلے ہی دن تیسری منزل کا ایک پرانا اور بسیدہ کمرہ کھلوایا، جہاں صرف ایک چارپائی رکھنے کی جگہ تھی۔ دیواروں پر نمی تھی اور چھت سے مٹی جھڑتی تھی۔ میں نے صفائی کروائی اور پھر ساس کو اٹھا کر وہاں منتقل کر دیا۔ نوکرانی سے میں نے کہا کہ تیسری منزل پر تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، وہاں کا کام میں خود کر لیا کروں گی، تم صرف نیچے کا کام کیا کرو۔ وہ لڑکی خاموشی سے سر ہلا دیتی تھی۔ وہ روز آتی تھی، جھاڑو پوچھا برتن کپڑے کر کے چلی جاتی تھی، اور اوپر جو ہوتا وہ صرف میں جانتی تھی اور میری ساس۔ اب میری ساس دن رات مجھے آوازیں دیتی رہتی، بیٹا مجھے پانی دے دو، بیٹا مجھے دوا دے دو، بیٹا مجھے باتھ روم جانا ہے، بیٹا مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ اور اگر کبھی میرا موڈ ہوتا تو میں سنتی، ورنہ صاف کہہ دیتی کہ مجھے تو آواز ہی نہیں آئی تھی۔ اگر وہ کہتی، بیٹا کوئی بیل لگا دو تاکہ میں تمہیں آسانی سے بلا سکوں، تو میں دل میں سوچتی کہ بیل لگا دوں گی تاکہ آپ سارا دن بجا بجا کر میرے سر میں درد ڈالیں۔ میں زبان سے تو ہاں کر دیتی، لیکن دل سے کبھی ان کی بات نہ مانی۔ پھر میں نے ان سے کہتی کہ بیٹا تو آپ کا ہے نہیں، گھر میں آپ کے لیے اب کون پڑا ہے؟ میں ہوں، اور میرے بھی اپنے بچے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنے کام ہیں، اور آپ کے لیے ہر وقت تو فرصت نہیں۔ وقت گزر گیا اور میں اپنی پرانی خودی پر واپس آنے لگی۔ وہی زبان، وہی لہجہ، وہی کڑوا پن جو کبھی میرے خاندان میں سب کو ستاتا تھا، اب میری ساس پر برسنے لگا۔ میں ان پر غصہ نکالتی تھی، انہیں باتیں سناتی تھی، انہیں حقیر جملے کہتی تھی جو شاید کسی اور کو میں برداشت بھی نہ کرنے دوں، لیکن وہ بوڑھی عورت خاموشی سے سب سہتی تھی۔ پہلے تو میرے بچے کہتے تھے کہ امی دادی کو کھانا دے دیں، دادی پانی مانگ رہی ہیں، دادی کو دوا دینی ہے، لیکن جب میں نے ان کو جھاڑ پلائی کہ تم کیا نوکر ہو جو ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے ہو، اپنے کام سے کام رکھو، تو وہ بھی بدل گئے۔ صبح اسکول جاتے تھے، دوپہر کو ٹیوشن، شام کو قاری صاحب، اور جب فارغ ہوتے تو موبائل یا ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ میں نے ان کے دلوں سے بھی ان کی دادی کی جگہ نکال دی تھی، اور وہ بھی اس سے لاپرواہ ہو گئے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی 2-2 دن گزر جاتے تھے اور میں اپنی ساس کو کھانا نہیں دیتی تھی۔
پھر تیسرے دن ایک پلیٹ میں دال چاول یا روٹی سالن رکھ کر بھیج دیتی۔ نوکرانی سے کہتی کہ دے آؤ اور وہ دے آتی تھی۔ میں نہ پوچھتی کہ کھایا ہے یا نہیں، دوا لی ہے یا نہیں، بس ایک لا تعلقی تھی جو ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میری ساس کی ایک ٹانگ کافی عرصے سے تکلیف میں تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ اگر روز تھوڑا تھوڑا چلا پھرا جائے تو وہ اپنے پیروں پر دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ شروعات میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ باتھ روم تک خود سے چل کر چلی جاتی تھیں، لیکن ان کی سانس پھولتی تھی، وہ حوصلے سے چلتی تھی، اور میں بھی کبھی کبھار ان کا ہاتھ تھام لیتی تھی تاکہ دل کو تسلی رہے کہ میں بہو ہونے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ مگر جب سے میں نے ان کو اوپر والے کمرے میں منتقل کیا تھا، تب سے ان کی وہ روز کی ایکسرسائز بند ہو گئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر چارپائی پر ہی رہنے لگی تھیں۔ ان کی ٹانگیں جیسے دن بدن بیکار ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک انجانی سی شکست دکھائی دے رہی تھی جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اب گھر میں میری مرضی کا راج تھا۔ میں نے وہی پردے لگوائے جو مجھے پسند تھے، وہی صوفے رکھوائے جن کا ڈیزائن میری آنکھوں کو بھاتا تھا، باورچی خانے میں وہی سامان رکھا جس کا ذائقہ مجھے پسند تھا۔ کھانے کے لیے میں نے ایک نوکرانی رکھی اور صفائی کے لیے ایک اور نوکرانی۔ دونوں صبح آتی اور شام سے پہلے کام ختم کر کے چلی جاتی تھیں۔ بچے اسکول چلے جاتے، ان کے بعد میں کمرہ بند کر کے گہری نیند سو جاتی تھی۔ کبھی 12 بجے آنکھ کھلتی، کبھی دوپہر کے 3 بج جاتے، اور گھر میں جیسے زندگی کا کوئی شور باقی نہ رہا۔ بچوں کے آنے کے بعد میں بستر سے اٹھتی، ان کے لیے کھانا کبھی بن جاتا تو کبھی باہر سے منگوا لیا جاتا۔ ہمیں اب بازاری کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ شوہر اب پہلے سے زیادہ پیسے بھیجتا تھا، کیونکہ میں روز اسے فون کر کے کہتی کہ امی کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے، تھراپسٹ بہت مہنگا ہے۔ کبھی کہتی ان کی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی آ رہی ہیں اور مارکیٹ میں ہر چیز کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ وہ بیچارہ جو دور پردیس میں رہتا تھا، اپنے دل کے سکون کے لیے بغیر کسی سوال کے رقم بھیج دیتا تھا۔ جب کبھی وہ کہتا امی سے بات کروا دو تو میں فوراً ساس کے کمرے میں جاتی، ان کے سر پر کھڑی ہو جاتی، موبائل کا سپیکر آن کر کے ان کے قریب رکھ دیتی اور دھمکی دیتی کہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کی تو تمہیں یہیں بند کر کے بھول جاؤں گی۔ وہ میری آنکھوں کی وحشت سے ڈر جاتی تھی اور میرے شوہر کو کہہ دیتی کہ سب ٹھیک ہے بیٹا، یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے دوا وقت پر ملتی ہے، مجھے کچھ بھی چاہیے ہو تو فوراً پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور مجھے ان کی آواز بھی زہر لگنے لگی تھی۔ وہ پکارتی تھیں تو مجھے جیسے کانوں میں کیل سے چبھتے تھے۔ میں چڑ جاتی تھی، اس سے میرا جسم تپ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ آواز میری خوشی کی دیواروں میں سوراخ کر دیتی ہے، کیونکہ اب میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئی تھی جہاں سکون تھا، خاموشی تھی، آرام تھا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، مگر میری ساس اپنے وجود سے اس سکون کی چادر میں سوراخ کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میرا ہر دن کسی خواب کی طرح گزرتا۔ میرا شوہر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کھلاتا ہوں سونے کا نوالا مگر نظر رکھتا ہوں شیر کی۔ اب وہ شیر کہیں نظر نہیں آتا تھا، اس کی نظریں ایک فون کال اور چند تصویروں تک محدود ہو چکی تھی۔ بچوں کو جب اسکول سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے شور مچا دیا کہ امی کہیں سیر کو لے کر چلیں، کسی پہاڑی علاقے میں جائیں جہاں برف ہو، جہاں ہوائیں ہوں اور جہاں ہم ہنس سکیں۔ میں نے سوچا بچوں کو سنبھالنا اب مشکل ہو گیا ہے اور مجھے بھی دل ہی دل میں سیر کا شوق تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنے شوہر سے اجازت مانگتی تو وہ فوراً روک دیتا۔ اس وقت یہ فضول خرچی نہ کرو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہنا دو، لیکن باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے چلاکی سے کام لیا۔ میں نے شوہر کو فون کیا اور کہا بہت یاد آ رہی ہے آپ کی، کب آئیں گے؟ اصل میں مجھے کوئی یاد نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا ابھی تو 8-9 مہینے ہوئے۔ میں نے تو بتایا تھا کہ 2-2.5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ میں نے جھوٹ موٹ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا مجھے تو بڑی یاد آ رہی ہے آپ کی،
دل میں یہ چل رہا تھا کہ آپ کے بغیر یہ وقت کیسے گزرے گا۔ وہ کہنے لگا، اب کیا کر سکتے ہیں، اکیلی تو نہیں ہو، بچے بھی ہیں، امیر بھی ہو۔ میں نے کہا ہاں، لیکن آپ تو نہیں ہیں نا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب آؤں گا تو پہلے سے بتا دوں گا۔ اب ہمارا سیر کا پروگرام فائنل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن ہم نے روانگی کی مکمل تیاری بھی کر لی۔ میں نے نوکرانی کو کہا کہ میرا 1 ہفتے کا ٹور ہے، تم ہفتے میں 2 بار آ جانا اور اوپر جا کر اماں کو کھانا دے دینا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار کچھ کھا لے گی تو مرے گی نہیں۔ نوکرانی نے ہاں کر دی۔ پچھلے حصے کی سیڑھیوں سے اوپر ایک راستہ جاتا تھا جس کا دروازہ میں نے کھلا چھوڑا تھا۔ باقی گھر کی ساری چوکیاں میں نے بند کر دی تھیں اور سیڑھی والے دروازے کی چابی نوکرانی کے حوالے کر دی تاکہ وہ اپنی مرضی سے 2 بار جا کر کھانا دے سکے۔ پھر میں بچوں کو لے کر روانہ ہو گئی، پہاڑوں کی طرف، ٹھنڈی ہواؤں کی طرف، اس سکون کی طرف جسے میں نے اپنا حق سمجھ لیا تھا۔ پہاڑی علاقے میں جیسے کسی خواب کی تعبیر مل رہی ہو۔ دن میں دھوپ چمک رہی تھی اور راتیں ٹھنڈی ہوا کی آغوش میں مجھے کوئی پرانا گیت سنا رہی تھی۔ میں نے دن کے وقت بچوں کو لے کر آبشاروں کے پاس جاتی، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر خاموشی سے لوگوں کو دیکھتی، اور رات کو کسی اونچی پہاڑی کے سامنے بیٹھ کر آسمان کے چمکتے ستاروں سے باتیں کرتی۔ میں پیسہ ایسے بہا رہی تھی جیسے میرے پاس خزانے کا منہ کھل گیا ہو۔ یہ وہی پیسے تھے جو میں نے بہانے بہانے سے وسیم سے منگوائے تھے، کبھی دوائی کے نام پر، کبھی فزیو تھراپی کے خرچے پر، اور کبھی کسی مہنگی دوا کے بہانے سے۔ میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتی گئی اور آج انہی پیسوں کے سہارے میں اس حسین دنیا میں سانس لے رہی تھی جہاں مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک سا پہر جب میں ایک پرانے لکڑی کے ہوٹل میں بچوں کے ساتھ برگر کھا رہی تھی تو میرے فون کی بیل بجی۔ میں نے دیکھا شبنم کا نمبر تھا، یعنی وہی نوکرانی جو میں نے اپنی ساس کے کھانے پینے کے لیے مقرر کی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو سگنل کمزور تھے، آواز ٹوٹی پھوٹی آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، جا نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، لیکن کیا جا نہیں سکتی یہ میں سمجھ نہیں پائی۔ میں نے بار بار ہیلو ہیلو کہا لیکن لائن صاف نہ ہوئی۔ پھر میں نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ دل میں سوچا کہ یہ میری انجوائمنٹ خراب کرنے آ گئی ہے، پتہ نہیں کون سی بات ہے جسے وہ اتنا زور دے کر بول رہی ہے۔ میں نے دوبارہ کال کرنے کی زحمت نہ کی کیونکہ اس وقت مجھے صرف اپنی خوشی، اپنی آزادی اور اپنے بچوں کی ہنسی سے مطلب تھا۔ 1 ہفتے کی چھٹی کو 2 دن اور بڑھا لیا۔ بچوں کی ضد تھی کہ مما ابھی واپس نہ چلے، اور مجھے خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا میں واپس اس خاموش قبر جیسے کمرے میں جاؤں جہاں ایک بوڑھی عورت کی کراہیں دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی تھیں، اور اب تو خیر وہ بھی کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ 10 دن مکمل ہونے کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ لمبا سفر تھا لیکن خوشیوں سے بھرپور تھا۔ ہم راستے بھر ایک دوسرے سے وہ باتیں بتاتے آئے جو ہم نے سیر کے دوران محسوس کی۔ میں سوچ رہی تھی اب واپس جا کر اپنے کمرے کی ترتیب بدلوں گی، ایک نیا پردہ لگواؤں گی اور شاید نیا قالین بھی لے آؤں۔ بچوں کے لیے بھی کچھ کھلونے لانے تھے۔ وسیم کو فون کر کے کہنا تھا کہ دوائی ختم ہو گئی ہے اور اب نیا کورس لینا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری گاڑی کالونی میں داخل ہوئی میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ہم نے گاڑی کو موڑ ہی دیا تھا کہ میرے گھر کے سامنے کئی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں، 1-2 نہیں بلکہ 5-6 گاڑیاں اور کچھ موٹر سائیکلیں بھی۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ شاید کسی قریبی گھر میں شادی ہے یا مہمان آئے ہیں، لیکن جیسے جیسے گاڑی قریب ہوئی میرے اندر کی زمین ہلنے لگی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب کچھ میرے ہی گھر کے لیے ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو کئی چہرے جانے پہچانے لگے، کچھ میرے سسرال کے تھے، کچھ رشتے دار اور کچھ میرے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ تعداد میں میرے سسرال والے زیادہ نظر آ رہے تھے، میرے خاندان کے لوگ کم۔ میری بیٹی نے معصومیت سے کہا، مما یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اتنے سارے لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، دل کی دھڑکن جیسے رکنے کو آ گئی۔
میں نے آہستگی سے کہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے گاڑی سے قدم باہر رکھے اور جیسے ہی اندر داخل ہونے لگے کہ دیکھ سکیں ہو کیا رہا ہے، جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو سامنے جو منظر تھا وہ میری روح تک کو چیر گیا۔ گھر کے صحن میں ایک میت رکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا میت تابوت کے اندر تھی، چاروں طرف سفید چادر میں لپٹی ہوئی، خاموش، ساکت اور بے جان۔ اس کے ارد گرد میرے سسرالی رشتے دار کھڑے تھے، جن میں کچھ سر جھکائے رو رہے تھے، کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، کچھ کی آنکھیں بس بھیگی ہوئی تھیں، لیکن سب کی نظریں میت پر جمی ہوئی تھیں۔ دل تو میرا تب بیٹھا جب میں نے اپنے شوہر وسیم کو صحن کے ایک کونے میں کھڑے دیکھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، آنسو بھی تھے اور نفرت بھی۔ ابھی اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی، میری ٹانگوں نے جیسے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے کہ اچانک میری نوکرانی شبنم سائیڈ سے آئی۔ اس کے چہرے پر پسینے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ دانت پیستے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، غضب ہو گیا، بڑی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ بھی بڑی بری حالت میں۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا، مجھے خود کام پر آنے سے روکا گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے لڑائی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس گھر میں گئی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، فون کیا تھا، لیکن آپ نے فون دوبارہ نہیں کیا۔ پھر میں ڈر کے مارے نہیں آئی۔ 10 دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ پتہ نہیں اس 10 دنوں میں بڑی بی نے کچھ کھایا بھی یا نہیں، پیا بھی یا نہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کمرے کے اندر مر گئی تھی۔ شبنم کی باتیں سن کر جیسے میرے دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے۔ میری سانس رک گئی، میں بول نہیں پا رہی تھی۔ شبنم بتا رہی تھی کہ جب محلے والوں نے بدبو آتی محسوس کی تو انہوں نے ادھر ادھر فون کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ نے اپنا نمبر کسی کو دیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ وسیم صاحب کے نمبر تک پہنچے، انہیں بتایا کہ تمہارے گھر سے بہت تیز بدبو آ رہی ہے۔ وسیم صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے۔ دروازہ کھلوایا تو اندر جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کو بتا بھی نہیں سکتی بڑی بی بی کی لاش کتنی خراب ہو چکی تھی، کتنے دن گزر چکے تھے، پڑھائی بیکار ہو چکی تھی، کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے آخری دن کیسے گزرے۔ شبنم نے کہا، وسیم صاحب بہت غصے میں ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، بس چپ چاپ آئے، میت کو تیار کروایا، کفن دفن کے انتظامات کیے اور اب 1 گھنٹہ پہلے میت رکھی ہے۔ کسی کو دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ صرف چادر میں لپیٹ کر تابوت میں رکھ دیا گیا ہے اور وہ لوگ جا رہے ہیں، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں روتی تھی، دھوتی جا رہی تھی، لیکن کوئی میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جیسے میں اس گھر کی فردی نہ ہوں، جیسے میں اس سانے کی مجرم ہوں، جیسے میری موجودگی اب ان سب کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہو۔ میرے ماں باپ بھی آ گئے تھے، وہ بھی چپ تھے۔ بس میری ماں کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب رہا تھا، گھر میں خاموشی کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ جب میری ماں میرے پاس آ کر بولی، غزالہ، وسیم نے کہا ہے تجھے ہم اپنے ساتھ لے جائیں، ابھی اٹھ اور چلتے ہیں۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ میری ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹی، وہ تجھے نہیں رکھنا چاہتا، اگر ابھی نہیں گئی تو پھر بہت برا ہوگا۔ میں نے انکار کیا، میں بیٹھ گئی اور کہا، میں کہیں نہیں جا رہی، یہ میرا گھر ہے، میرا سب کچھ ہے۔ ماں نے مجھے باتوں میں لگا کے اٹھایا، میرا دوپٹہ درست کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی تک لے گئی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، میں خاموش تھی، آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن زبان سے ایک حرف نہ نکلا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا۔ مہینہ ہو گیا، میرے شوہر نے نہ مجھ سے بات کی، نہ فون اٹھایا، نہ کوئی پیغام بھیجا۔ میں نے خود کئی بار فون کیا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، نہ اس نے کوئی جواب دیا۔ میں اس کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بہت دیر کھڑی رہی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، نہ کوئی اندر سے آواز، نہ ہی دروازہ کھولا گیا۔
اب مجھے نہیں معلوم کہ وسیم کیا کرنے والا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے منہ موڑ لینا میرے لیے کیا پیغام ہے۔ میرا شوہر پھر ایک دن مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس دن میری حالت کچھ عجیب سی تھی، دل جیسے ایک انجانے دھڑکن سے بھر گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وسیم کو میری تکلیف کا احساس ہو گیا ہوگا، شاید اسے رحم آ گیا ہوگا، کچھ بھول کر مجھے واپس لے جائے گا۔ میں خود کو سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی، دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، جیسے کسی نئے رشتے کی شروعات ہو رہی ہو۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا میری زندگی کا یہ لمحہ سب سے بڑا طوفان بن کر مجھ پر ٹوٹنے والا ہے۔ وسیم میرے کمرے میں نہیں آیا، وہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ کسی پرائے گھر میں مہمان ہو، جیسے میں اس کے لیے اب صرف ایک عدالتی مسئلہ رہ گئی ہوں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ غزالہ کو بلا دیں۔ میں اپنے دل میں قابو رکھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے وہاں پہنچی، جیسے برسوں کے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اس کے سامنے پہنچی تو میں لپک کر اس کے گلے لگنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ بھی میرے آنسو دیکھ کر پگھل جائے گا، شاید وہ سب کچھ بھول جائے گا، لیکن اس نے مجھے روک دیا، میری کلائی کو پکڑ کر پرے کر دیا، جیسے میں اس کے لیے اب کوئی اجنبی ہوں۔ میں نے ٹوٹے دل سے کہا شکر ہے آپ مجھے لینے آ گئے۔ اس نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھا، نہ ہی میری بات کا کوئی جواب دیا، بس ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا یہ رہا تمہارا طلاق نامہ، اور یہ رہا تمہارا حق مہر، اور یہ رہے تمہارے وہ زیورات جو ہم نے تمہیں دیے تھے۔ ہم تحفے میں دی گئی چیزیں واپس نہیں لیتے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، زمین جیسے پیروں سے کھسک گئی۔ وسیم کہنے لگا تم نے میری ماں کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ اگر وہ بھاری تھیں، اگر وہ بیمار تھیں تو تم پر فرض تھا ان کا خیال رکھتی، ان کی خدمت کرتی، ان کی دعائیں لیتی۔ اگر تم تھوڑی سی انسانیت دکھا دیتی تو شاید میں تمہیں کبھی قصوروار نہ سمجھتا، لیکن تم نے جو کیا وہ صرف ظلم نہیں بلکہ قتل ہے۔ تم ہی میری ماں کی قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے یہ رشتہ اسی وقت ختم کر دیا تھا جس دن تم نے ان کو اوپر والے کمرے میں دھکیل دیا۔ یہ سن کر میں جیسے پتھر بن گئی۔ وسیم کہنے لگا اب میں بچوں کی کسٹڈی کا کیس کروں گا۔ بیٹا تو میرا 7 سال کا ہونے والا ہے، اسے میں تم سے لے لوں گا، اور جب بیٹی 14 سال کی ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی تم پر کیس کروں گا۔ تم جیسی عورت میرے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، تم کبھی ماں کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ تو میرا صبر تھا جو میں نے تمہیں اتنے سال برداشت کیا، اب میں یہ صبر نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، یہ زبانی بھی اور تحریری بھی۔ اور پھر وہ بغیر ایک نظر دیکھے اٹھا اور بچوں کو ساتھ لے گیا۔ میں نے روتے ہوئے دروازے کی دہلیز کو پکڑا، لیکن کوئی بھی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، سب کے چہرے میرے لیے بند ہو چکے تھے۔ کچھ دن بعد اس نے بچوں کو واپس بھیج دیا، شاید عدالت کے فیصلے تک کے لیے، لیکن پھر ہمیں کورٹ کا نوٹس ملا کہ بچوں کی حوالگی کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میرے ماں باپ نے رو رو کر کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وکیل کریں، ہم کیسے کیس لڑیں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ میں روز بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں کہ ان کے معصوم سے چہرے بھی منہ چرانے کے قابل نہیں رہی، ان کے آنسو میری اپنی تربیت کے آئینہ دار ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر شدید افسوس ہونے لگا ہے۔ میں سوچتی ہوں میری ساس کی وہ آخری دن کیسے گزرے ہوں گے، جب وہ اندر پڑی تڑپ رہی ہوگی اور کوئی ان کی سننے والا نہ ہوگا۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی جب وہ آخری سانسیں لے رہی ہوں گی، ان کے پیاسے ہونٹوں میں پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پہنچا سکی۔ میں آج کچھ بھی کر لوں کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس نہ شوہر ہے، نہ بچوں کا مکمل سایہ، نہ وہ سکون میں ڈھونڈ رہی تھی، اور نہ وہ آسرا جو مجھے سہارا دے۔ میں ایک چلتا پھرتا پچھتاوا بن چکی ہوں۔ میرے اپنے مجھے تانے دیتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی کی ہوئی حرکتیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ اور اب میں آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا موجود ہے، کوئی کمزور جسم والا انسان ہے جو آپ کے رحم و کرم پر ہے، تو یاد رکھو وہ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے جسے آپ اپنی خدمت سے کھول سکتے ہیں۔ وقت بدلتا ہے اور جب بدلتا ہے
तो इसी हाथ से देता है जिस हाथ से आपने छीना होता है। मेरे हाथों ने छीना, अब वही हाथ खाली हैं। जिंदगी में कोई रिश्ता मामूली नहीं होता, लेकिन माँ बाप का रिश्ता खास होता है। अगर वो सास भी हो तो उसके दिल में भी एक माँ की ममता होती है, बस उस अंदाज अलग होता है। मुझे आज एहसास होता है कि जिस इज्जत की मैं तलबगार थी, वो तो मेरे अमल में होनी चाहिए थी। जो जुबान में नहीं थी, जो सब्र में नहीं थी, जो खिदमत में नहीं थी, मैंने अपनी ज़ात को इतना ऊँचा समझा कि इंसानियत भी पीछे रह गई, और जब इंसानियत पीछे रह जाए, तो रिश्ते भी पीछे रह जाते हैं। मेरे आंसू अब रोज़ रात को मेरी चादर भगोते हैं, लेकिन मेरी सास का वो आखिरी सांस मेरे ख्वाबों में आकर मेरा गिरेबान पकड़ता है कि बता गजाला, तू कहाँ थी जब मैं आवाज़ें दे रही थी? तू कहाँ थी जब मुझे पानी चाहिए था? तू कहाँ थी जब मैं मर रही थी? और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। मैं इबरत की मिसाल बन चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी अब दूसरों के लिए नसीहत है, और मेरे आंसू एक ऐसी गवाही हैं जो कभी झुटलाए नहीं जा सकते। मैंने वसीम को कई दफ़ा फ़ोन किया कि रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करना। पर वो कहता है कि जब तुमने मेरी माँ पर रहम नहीं किया, तो मैं तुम पर रहम क्यों करूं? वो तो बीमार थी, लाचार थीं, बेबस थीं, तुम्हें उनका ख्याल नहीं आया। तुम तो हट्टी कट्टी हो, मुझे तुम्हारा ख्याल क्यों आएगा? मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी। अगर मैं उस आदमी के साथ अच्छे से रहती, ये सारी जिंदगी मुझे अपने सर का ताज बनाकर रखता, लेकिन अब मैं उसके पैरों की धूल भी नहीं हूं। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।